बुजुर्गियाँ अता फरमाई। कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला के वो कितने पाक पैगंबर हैं और कितने वो अल्लाह के महबूब हैं, कितनी उनकी अल्लाह की बारगाह में कद्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को, उनके बहुत सारी बातों को कुरान हकीम की ज़ीनत बनाया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हैं, क़यादत करना चाहते हैं, लोगों की रहनुमाई करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ना रास्ता बिल्कुल हमवार मिले और बड़ी जल्दी से हम मंजिल तक पहुँच जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के मेरे रब करीम ने कुरान मजीद के पहले सिपारे में हमें समझाया। फरमाया बुलंदियाँ, अज़मतें, इमामत, दर्जात, क़यादत, रहनुमाई, मुक़्तदा होना, इसके लिए कुछ आजमाइशों से भी गुजरना होता है, कुछ पगडंडियों से भी तुम्हारा गुजर होता है, कुछ रास्ते तिरछे टेढ़े भी होते हैं। उन सब से होकर के आओगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो अज़मतें अता करेगा। कुरान मजीद पहला सिपारा सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में अल्लाह करीम ने फरमाया, बड़े बड़े सख्त लोग इम्तिहान लेने वाले होते हैं और उन इम्तिहानात से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि ये जो शख्स हमें मिला था ये बड़ा सख्त था। उस शख्स की तो शान देखें ना, उसका भी तो मकाम देखें जिसका इम्तिहान खुद रब्बे करीम ने लिया। और फरमाया व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, फरमाया आजमाया तुम्हारे रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ बातों से, अल्लाह ने आजमाया, फअतम्महुन्ना, वो अपने रब की आजमाइश पर पूरे उतरे। अल्लाह ने आजमाया, किस तरह आजमाया? कभी तो उन्हें नमरूद की जलाई हुई आग में जाना पड़ा, कभी उन्हें बड़े सख्त किस्म के मुनाजरों मुबाहसों से गुजरना पड़ा, कभी अपनी कौम को समझाने के लिए उन्हें बड़े कठिन और अहम पेचीदा सवालात के जवाब देने पड़े, कभी उन्हें हिजरत करनी पड़ी, कभी उन्हें अपनी बीवी और अपने नौनिहाल बेटे को वादी गैर ज़ी ज़र इन में छोड़ के आना पड़ा, कभी शरीयत के सख्त अहकामात की पाबंदी की। रब कहते मैंने आजमाया, फातम्महुन्ना, पस वो पूरे उतरे। काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, फरमाया बेशक मैं आपको तमाम इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। अब अल्लाह ताला ने उनके लिए इमामत को रखा, आपको तमाम इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। बड़ी प्यारी होती है औलाद, बड़ा शौक रखता है इंसान अपनी औलाद की तरक्कियों का। रब करीम ने फरमाया इब्राहीम आपको इमाम बनाना चाहता हूँ। काला व मिन ज़ुर्रियती, कहा या अल्लाह मेरी औलाद में से भी। काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, फरमाया मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुँचता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि उनमें से जो जालिम होंगे उनको तो ये दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन जो रब से डरने वाले होंगे उन्हें अल्लाह बड़े दर्जात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल में इमामत को इस तरह रखा, हजरत इब्राहीम की औलाद में इमामत को इस तरह रखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनकी औलाद में पैदा फरमा दिया, उनकी औलाद में पैदा कर दी। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को उनकी इत्तिबा का कहा, लेकिन पीछे हिकमत क्या बयान की, व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, पहले अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को आजमाया, यारी तेरी सोना है पर अजमैशा भी तेरियां अग, ये सोना परखिया जामदाई पहलो ना लगा दे लग। आप पहले किसी घाटी से गुजरे, किसी घाटी से जख्म पे जख्म खा के जी और खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं, इश्क है को दिल लगी नहीं। तो आजमाइश जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम नुक्ता। फिर उसके आगे हम इसी सूरह बकरा के अंदर जब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुनाजरा है, इहक़ाक़ हक़, कलिमतुल हक़। कलिमतुल हक़ करने के लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एलाए कलिमतुल हक़ के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नमरूद जैसे बादशाह के सामने खड़े होके
اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، اور وہ اس نشے میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ اس نے خدا کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے سوالات کے جوابات دینا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کر دینا، یہ افضل ترین جہاد ہے۔ یہ بھی ایک مناظرہ ہے، احقاق کے حق کے لیے نا بحث کرنا، مناظرہ کرنا، یہ تو کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن کریں گے اہل علم؟ ہر آدمی اٹھ کے اگر مباحثے میں جائے گا تو بعض اوقات بہت ساری خطائیں پیش نظر ہوں گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یہ خدا کہلواتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے رب کریم کی ذات کے بارے میں بات شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جناب ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہی جو عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں کو جب اعزاز ملتا ہے نا، بلندی ملتی ہے، مال و دولت ملتا تو جھگڑالو ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بجائے شکر کے تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ جھگڑا کر رہا تھا جناب ابراہیم سے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے آپ کے ساتھ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ گویا جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو اپنا وجود رب کے ہونے کی دلیل ہے، تو ایک نطفہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود دیا، تیرے اندر روح پھونکی، تیرا اتنا بڑا جسم قائم ہوا، رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے اس طرح کیا کہ دو بندے بلائے نمرود نے، ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو کہنے لگا تجھے سزائے موت کی سنائی تھی، نجات تو آزاد ہے، اور ایک بندہ بے گناہ تھا، اسے پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ قتل کر دینے اور چھوڑ دینا، اس میں اور زندگی اور موت دینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بندہ موٹے دماغ کا ہے۔ کچھ لوگ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، آپ فرمانے لگے 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک دلیل سے انہیں چپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل بیٹھا ہونا تو وہ 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا، کیونکہ جاہل ہے نا۔ علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے تو 40 علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر دیں گے تو جو ہے جاہل، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دلیل بھی اس کی بڑی کچی تھی، بڑی نکمی تھی۔ اب حضرت ابراہیم نے نا اس پر ایک اور مناظرانہ گرفت فرمائی۔ آپ فرمانے لگے اچھا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس طرح کر مغرب سے نکال دے۔ اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو رب فرماتا ہے کہ میرے خلیل کی بات سن کے کافر کے ہوش ہی اڑ گئے، اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب حق کی بات ہوتی ہے فبہت الذی کفر، ہوش اڑ گئے اس کے، وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسے ہدایت پھر بھی نہیں آئی، کیوں کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ہوش اس کے اڑ گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی رب کی ذات کے بارے میں، رسول پاک کی عزت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، دین کے کسی معاملے میں احقاق حق کے بارے میں۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، جب تم نے دین کی بات کرنی ہے تو پھر تم نے نا ذرا تگڑے ہو کے کرنی ہے، پھر تم نے مضبوط ہو کے کرنی ہے، دلیل کے میدان میں پھر تم نے آگے بڑھنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس موقع پر جب آپ کے ساتھ بظاہر کوئی غلاموں کی فوجیں نہیں، امتیوں کی لمبی چوڑی قطاریں نہیں، وہاں بھی کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ تو جو دعوے کر رہا ہے تو جھوٹے کر رہا ہے، کائنات میں ایک ہی رب ہے جو سچا رب ہے،
ایک ہی کائنات کا مالک ہے جو سچا ہے، ایک کی رازق ہے جو سچا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ہے جو اس قابل ہے کہ اسے چاہا بھی جائے، اسے سجدہ بھی کیے جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا بھی جائے، اسے معبود بھی جانا جائے، اسے رازق بھی مانا جائے، اس سے پیار بھی کیا جائے، اسی کے لیے جیا جائے، اسی کے لیے انسان دنیا سے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی طرح حق کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرماتے ہیں، دیکھیں اس خلیل کا اپنے رب کریم کے ساتھ، اللہ کے اس پاک پیغمبر کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اپنے رب سے رشتہ کس طرح کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ کیفا، وہ کیفیت دکھا، وہ انداز کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قال اولم تؤمن، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یقین نہیں، آپ ایمان نہیں رکھتے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا مالک ایمان تو ہے پر میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار ہو جائے، میں وہ کیفیت دیکھ لوں، وہ کیفیت۔ امام غزالی وہ روایت لائے ہیں جس میں فرمایا کہ یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو، یقین سیکھو، اطمینان قلبی حاصل کرو، آگے بڑھو۔ اگر کسی جگہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ سوالوں کے جوابات کی ضرورت ہے تو وہ تلاش کرو، لیکن یہ کہ اطمینان قلبی۔ مالک مجھے دکھا، تو میرے مالک نے کیا فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا 4 پرندے لے لیں آپ، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا نا مختلف پہاڑوں کے حصوں پہ رکھ دیں، ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں۔ 4 پرندے لے لیں، 4 پرندے لے لیے حضرت ابراہیم نے۔ مفسرین نے لکھا ہے مور تھا، کبوتر تھا، کوا تھا، مرغا تھا، 4 پرندے لے لیے، آپ سے وہ پیار کرنے لگے، مانوس ہو گئے، پھر ان کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا، کھال اتاری، ان کا قیمہ بنایا، گوشت کو آپس میں مکس کر دیا، پھر ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا ایک ایک جز، پھر فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر آپ نہ وہاں رکھ کے ان کو بلائیے، وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان کا قیمہ بنا دیا، گوشت مکس کر کے جناب ابراہیم نے مختلف پہاڑ کے حصوں پہ رکھا، پھر آواز دی، جس کا ٹکڑا تھا وہ وہاں سے چلا، جس کے پر تھے وہ وہاں سے چلے، وہ زندہ ہوئے اور 4 دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب میرے رب کریم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب سے غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح صبح قیامت اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے نکالے گا، وہ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، ان کی ہڈیاں جوڑی جائیں گی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے انکار کرتے ہو اپنے رب کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ صبح قیامت وہ کھڑا کرے گا، جناب ابراہیم کو وہ نقشہ دکھایا گیا، فرمایا اس طرح قبروں سے نکالا جائے گا، اس طرح جمع کیا جائے گا، اس طرح رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ منظر کیا ہوگا جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو رب کے قرآن نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو متقی پرہیزگار ہوں گے نا، اللہ سے ڈرنے والے،